बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया के मंजरनामे में बहुत कुछ हो रहा है। इसराइल ने कतर पे हमला किया, उसके बाद से लेके अब तक बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। पिछले कुछ घंटों में, कल के हमारे प्रोग्राम से लेके आज के इस प्रोग्राम तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। वो क्या? मिसाल के तौर पे इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने आके बिल्कुल धड़ल्ले से ये कहा है कि जी बिल्कुल हमने ये काम किया है और कतर समेत दुनिया का कोई भी मुल्क होगा, हम ये काम करेंगे जहां हमें हमारे मुखालफिन दहशतगर्द मिलेंगे। बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का तस्करा भी कर दिया कि भाई जब अमेरिका के साथ 9/11 होता तो ये हमारा 9/11 है। तो अब आप देखिए किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो लेकिन बहरहाल तो वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका ने मारा था उसामा, तो किसी ने कहा था कि अमेरिका को, तो हम बिल्कुल ये काम करेंगे कतर समेत दुनिया भर में जहां भी करना होगा। इसराइल के वजीर आजम ने आज ये कहा। Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish. Yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. कतर के वजीर आजम ने भी एक रेयर अपीयरेंस दी है। वो आए हैं, उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बहुत सख्त बातें की हैं इसराइल के खिलाफ, बहुत सख्त बात की है नेतन्याहू के खिलाफ। अमेरिका के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका को इस पे जिम्मेदार नहीं ठहराता। कतर के वजीर आजम ने क्या कहा, जरा क्विकली ये भी देख लें। Such a threat coming from someone like Netanyahu, and he's calling about bring them to justice. He needs to be brought to justice. He's the one who's wanted to the ICC. That's number one. So I think that someone like him trying to lecture the world about the law, he's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He's doing all these rogue actions in the entire region. What's next? What's next for him? We were thinking that we are dealing with civilized people. And the action that he took, it's very, like, I cannot describe it, but it's a barbaric action. He just killed any hope for those hostages. और ऐसे में पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम पेशरफ कि दुनिया के कुछ ही ममालिक के सरबराहान हैं। मजम्मत तो सबने ही की है कतर में हमले की, नरेंद्र मोदी समेत। लेकिन कुछ ही ममालिक के सरबराहान हैं जो कि कतर पहुंचे हैं फौरी तौर पे। और अब उनमें से जनाब शहबाज शरीफ साहब हो गए, वो आज गए और वापस भी आ चुके हैं। और उन्होंने वापसी के बाद कहा, आई विजिटेड दोहा टुडे टू एक्सप्रेस पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट विद माय डियर ब्रदर द अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एंड द रेजिलिएंट ब्रदरली पीपल ऑफ कतर आफ्टर इजराइल्स हीनियस अटैक ऑन दोहा ऑन सितंबर 9। तो इसराइल का नाम लेके मजम्मत की है कि इसराइल के इस हमले के बाद, और मैंने अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए कतर का दौरा किया है। आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है चूंकि इससे कतर की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट हुई है। और मैंने जो कतर के जो ज़ोमा है उनको इंश्योर कराई इस बात को कि पाकिस्तान उनके साथ सारे मामले में खड़ा है। तो ये डेवलपमेंट हुई है। और इसके अलावा अब कतर जो है वो होस्ट भी कर रहा है इस्लामिक समिट होने जा रही है, और कतर उसको होस्ट कर रहा है 15 सितंबर को, ताकि मुस्लिम नेशंस को उसमें इसराइल के एयर स्ट्राइक के खिलाफ यूनाइट किया जा सके। वाज़े तौर पे कतर के वजीर आजम ये भी मैसेजिंग करते नजर आए, इस ख्वाहिश का इजहार करते नजर आए अपने इंटरव्यू में कि वो ये चाहते हैं कि इसको सिर्फ कतर में हमला ना समझा जाए। ये तमाम के तमाम स्टेट्स या खासतौर पर अरब स्टेट्स वल्नरेबल हो गए और रद्द अमल भी सबको ही इस अंदाज का देना चाहिए। तो इससे बहुत सारी और बातें जन्म लेती हैं जिनको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। और हमने जहमत दी है आज दो ऐसे अफराद जो अमेरिका में ही रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं सफारतकारी के एतबार से, यानी कि शरी रहमान साहिबा और एजाज चौधरी साहब, ताकि वो जरा दोनों साइड के माइंडसेट को समझते हैं। तो हम जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सारी सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं। तो शरी रहमान साहब बताइएगा कि ये जो नेतन्याहू या इसराइल बढ़ते बढ़ते कतर तक आ गया और उन्होंने उसको रिपीट भी किया है। अब तो बेशक कतर के वजीर आजम बहुत सख्त बयान दे रहे हैं, अरब वर्ल्ड सॉलिडारिटी शो कर रहा है, लेकिन वो उन्होंने रिपीट किया कि कतर समेत जहां भी जिस भी रेंज में जो मिलेगा हमें, हमारा मुखालिफ, हम उसको मारेंगे। उसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो नाम लेके कह रहे हैं कि क्या जब अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा को मारा था तो किसी ने कहा था कि ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ या कुछ।
تو یہ تو بڑھتا بڑھتا معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اور کیا کسی بھی حوالے سے اس میں پاکستان بھی ولنریبل ہے ان اینی سینس، ان اینی کانٹیکسٹ؟ جی جی شکریہ وسیم بھائی. بات یہ ہے کہ دو باتیں اس میں. جو آپ نے جیسے کہا کہ اسرائیل اس وقت جو مرضی آئے کر رہا ہے، جو دائرہ ہے انہوں نے آگ اور خون کی ہولی جس میں کھیلی ہوئی ہے، غزہ سے لے کے ہر نان جی سی سی ملک پر انہوں نے حملہ کیا ہے. آپ اگر سوچیں کوئی ایسا ملک ہے جو چھوڑا ہے انہوں نے جدھر انہوں نے حملہ نہیں کیا ویسٹرن ایشیا میں. سوری میں مڈل ایسٹ نہیں کہتی کیونکہ یہ کلونیل ٹرم ہے اور اب بہت لوگ اسے چینج کر رہے ہیں. تو یہ پورے ویسٹرن ایشیا کا علاقہ جو ہے، یہ اس میں تو انہوں نے ایک بالکل اپنی اجارہ داری، اپنی غزہ میں تو جینوسائڈل ان کا ایک آنسلاٹ چل رہا ہے نا. آپ سٹاویشن، جینوسائڈ، اس طرح کی نئی نئی حدیں بربریت کی یہ پار کرتے جا رہے ہیں. اور وہ دائرہ آف جسے کہتے ہیں امپیونٹی، یہ جو ہے نا جس میں ان کو کوئی لگام نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ رکتے نہیں ہیں، یہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے خطرناک طریقے سے. اور قطر والا اٹیک سب نے کہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ الگ نوعیت کا اس لیے کیونکہ یہ جی سی سی ممالک پر سے اس طرح ہوتا نہیں. آخر کار قطر بیس ہے امریکن بہت بڑا، اور ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو کچھ تلخ الفاظ استعمال کیے، لیکن الفاظ ہی کیے نا، اس کے بعد تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگل کا قانون اس پورے خطے میں قائم کر لیا ہے اور آگے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں خطرناک طریقے سے. اور پاکستان کے بارے سے میں بات کہوں گی، دیکھیے وہ جو بھی کہیں وہ والی بات بالکل الگ تھی، اور امریکی فورسز اس وقت ہم نے بھی پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے بھی پھر واپس پول کیا. آپ کو یاد ہے اس کے بعد جو فرینڈلی فائر سلالہ میں ہمارے 26 فوجی شہید ہوئے، تو مجھے پھر بھیجا گیا ایمبیسڈر، ہم نے منتقل کر دیے تعلقات، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن جو ان کو شدید ضرورت تھی سب بند کر دی تھی. تو 8 مہینے یہ بند رہی ہیں، تب انہوں نے جا کے معافی مانگی، پھر آگے بڑھے ہیں ہم واپس. ٹھیک ہے، تعطل کر دیا تھا تعلقات میں. اب اب آپ پاکستان کی جو بات کریں کہ پاکستان کے لیے وارننگ ہے، ضرور ہو سکتی ہے جی. عین ممکن ہے کہ وہ اپنی بربریت میں اتنے ان کو نشہ چڑھ گیا بربریت کا، اور ظاہر ہے کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا، تو کہ انہوں نے کچھ بھی کہنا شروع کر دیا. اور ان کی نظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا لگے ہاتھ یہ بھی لگا لے، کیونکہ پاکستان ان کے لیے ایک راستے میں بیریئر بنا ہوا ہے نا. تو بیریئر کو بھی اب ہم دھمکی دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ دھمکی بنتی ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو ابھی کچھ مہینے ہی نہیں یہ ہوئے ہیں کہ اپنا کنونشنل ڈیٹرنس کا بھی لوہا اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے منوا لیا ہے جی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. گڈ اسٹریٹجی کے مذمت تو پوری دنیا نے کی ہے، مودی تک نے کر دی کہ قطر کے ساتھ جو غلط ہوا، لیکن ظاہر کچھ سربراہان مملکت ہی 24 48 72 گھنٹوں کے اندر اندر سرزمین قطر پہنچ گئے. زیادہ تر اس میں وہیں اسی یعنی ان کے اطراف کے ہی اسی بلاک کے، لیکن شہباز شریف بھی پہنچے ہیں. گڈ اسٹریٹجی یو وڈ سے؟ آئی تھنک ویری گڈ اسٹریٹجی، کیونکہ یہ ایک بہت نازک مطلب موقع ہے، ایک ایسا اسٹریٹجک مومنٹ ہے. اگر آپ اس میں اسرائیل کے خلاف متحرک نہیں ہوں گے اور آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ سازی نہیں کریں گے، تو آپ یہ ان کی پھر امپیونٹی بڑھتی جائے گی نا. سب اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں ان کا. اب یہ مجھے لگتا ہے ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ قطر جیسا ملک جس کا تشخص بن چکا ہے، مطلب یہ نان ملٹری ملک ہے، انہوں نے ہوسٹ ضرور کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل ثالثی کا مرکز بن گیا ہے نا. تو وہ بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. بالکل بالکل. اور الجزیرہ وہاں ہوسٹ کرتے ہیں. دیکھیے ایک طرف امریکہ کا ضرور تحفظ تھا، لیکن وہ مسلم دنیا کی، ہیومینیٹیرین دنیا کی ایک بات تو کرتے تھے. ایک آواز اٹھتی تھی کہ رپورٹنگ کہاں سے آ رہی ہے، صرف الجزیرہ سے آ رہی ہے نا. جو اور ابھی بھی جب الجزیرہ جب بھی اسرائیل کی بات کرتا ہے تو اس سے پہلے بتاتا ہے کہ جناب وہ ہمارے رپورٹر جو ہے وہ فلاں جگہ موجود ہے، چونکہ اسرائیل اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. اسرائیل نے تو بین لگایا ہوا ہمارے اصل رپورٹرز پہ. آخری سوال میرا ہے کہ یہ عرب کنٹریز پریکٹیکلی اسپیکنگ چونکہ وہ ایک تاثر دینے کی کہیں ایسا لگتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ
کہ جی ہم اس پہ جواب دیں گے. کیا جواب دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں, کیا کریں گے, یا بس فی الحال اسٹیٹمنٹ اگر متحد ہو کر جواب دینا چاہیں گے تو مؤثر ہو سکتا ہے. اگر سب ایک لیول پہ جواب دینے کی کوشش کریں گے تو وہ مؤثر ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک صرف آگے بڑھ جائے اور دوسرے پھر بیٹھے رہیں یا پیچھے ہٹ جائیں. تو اس میں نمبر ایک یونٹی کی اور اتحاد کی سخت ضرورت ہے. آپ پانچوں انگلیوں کو بند کرتے تو آپ کا ایک فسٹ بنتا ہے نا, مکہ بنتا ہے. تو اس طرح اگر کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان اکیلے, میں سمجھتی ہوں کوئی ملک اکیلے اس طرح کے بربریت کو ٹیک آن نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے نیتنیاہو کو بھی اور ان کے رائٹ ونگ کیبنٹ کو بھی, کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کی طرف آنا. وہ بات ضرور کر ڈالی انہوں نے, لیکن آ کے تو دیکھیں, مطلب ان کو اچھی طرح لگ پتا جائے گا. تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اعجاز سوئی صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. اعجاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. تو اعجاز صاحب اس کو انٹرپریٹ کیجیے گا. پھر میں بس ایک سوال پاکستان سے متعلق اور ایک قطر سے متعلق, کہ قطر کے وزیر اعظم نے جو انٹرویو دیا, ایک ریئر اپیئرنس ہے, ظاہر ہے وہ تو اس طرح تو نہیں, وہاں کوئی سیاسی ماحول تو نہیں ہوتا کہ ہر دوسرے دن وزیر اعظم انٹرویوز دیتے ہوں یا سارا کچھ. اس میں بڑا واضح نظر آیا کہ جہاں وہ اسرائیل کے لیے ہر سخت سے سخت زبان استعمال کرنے کو آمادہ نظر آئے, یہ بھی واضح نظر آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو رد عمل آئے وہ اجتماعی ہے, نہ کہ قطر کا ہے بلکہ عرب بلاک کا ہے. وہاں واضح طور پر وہ امریکہ کو سب سے ڈسٹنس کرتے نظر آئے, کہ یہ میک شور کرتے نظر آئے کہ ان کی بات سے یہ تاثر نہ جائے کہ امریکہ سے کسی بھی قسم کی ناراضگی ہے. جب ڈائریکٹ سوال بھی ہوا کہ آپ امریکہ کو, تو انہوں نے کہا نہیں, امریکہ نے تو کئی حوالے دیکھے نا, اس کی مذمت بھی کی اور یہ بھی. اور یہ کیا بتاتا ہے اس کو ذرا اگر آسان الفاظ میں, کہ وہ بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ سے کوئی شکوہ نہیں ہمیں, ان واٹ ایور ورڈز وہ یہی کہہ رہے ہیں. قطر سمیت تمام جو گلف کی ریاستیں ہیں وہ بہت عرصے سے امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے نیچے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے تقریباً ساری ریاستوں میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں, اور وہ ابھی تک تو یہی سوچتے رہے کہ امریکہ کی وجہ سے شاید ہم پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تو ایران کو اپنا سمجھتے تھے اس وقت تک دشمن, کے شاید ایران جو ہے وہ اس سے ہمیں امریکہ بچا کے رکھے گا. اور یہ اسرائیل کے لیے بھی امریکہ ہی ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ابراہمز اکارڈ کریں اور ملے جلیں. لیکن اب پہلی دفعہ میرے خیال میں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اب آگ کی جو تپش اور لو ہے وہ گھر تک آن پہنچی ہے, اور اسرائیل اتنا زیادہ اب منہ زور ہو چکا ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ امریکہ کے یہ اتحادی ہیں. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ بھائی اس کا جو بڑا مقصد تھا پورے علاقے کے لیے ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہیجمون کے طور پر اس خطے میں ابھر رہا ہے, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل ہی ہمارا انسٹرومنٹ آف پالیسی ہو. تو چنانچہ ابھی تو وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کو ایک دم سے ناراض کر دیں, کیونکہ بڑے برسوں کی وہ ہے, اور ان کی ایک کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے اوپر امریکہ ہی اگر لگام ڈال دے. لیکن اگر یہ ایسا نہ ہوا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ میڈیم ٹو لانگ ٹرم سوچنے لگ جائیں گے کہ پھر ہمیں اپنا یہ مشرقی طرف بھی دیکھنا چاہیے. چین ہے, روس ہے اور طاقتیں ہیں, تو ہمیں کوئی تھوڑا سا توازن لانا چاہیے, کیونکہ اسرائیل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ اس کو روک نہیں رہا. اور صف بندیاں تھوڑی سی واضح بھی ہو رہی ہیں اور سارا کچھ, اور ایسے پاکستان کے وزیر اعظم واپس پہنچ گئے ہیں کچھ گھنٹوں پہلے, اور وہ قطر گئے, اور یہ اسٹرانگ میسیجنگ. جی ہماری طرف سے تو ہمیشہ اسٹرانگ ہی رہا ہے جی. اچھا میسج ہے, کیونکہ پاکستان کے تو فاؤنڈر نے کہا تھا کہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ آنیسٹی, فیئر پلے پہ ہونا, تو ہم نے اصولی سیاست ہی زیادہ تر تو کی ہے. تو مسلم دنیا کا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے کبھی بھی کوئی دوگلی پالیسی نہیں کی ہے. میرے خیال میں فلسطین کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی جنگوں میں کودتے ہیں. جنگ ہماری اپنی جاری ہے, ہمارے مشرقی سرحد محفوظ نہیں ہے. تو اس وجہ, لیکن سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا, اور اچھا کیا کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی جا کے ان کے ساتھ کی ہے, کیونکہ بہرحال یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملینز, ہمارے لوگوں کو, ہم وطنوں کو وہاں پہ امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. ان کے یہ ہمارے
جو قرض ورز کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی آگے بڑھ کے آتے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے، اس لحاظ سے تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی تو باہر ان کو اپنا دفاع، دیکھیں اب ان کا $14 بلین کا بجٹ ہے ڈیفنس کا قطر کا، لیکن کس کام کا؟ اور اگر ساری گلف ریاستوں کو جمع کر لیں تو کہتے ہیں کہ 120 بلین ہے. تو وہ اگر جب تک وہ کوئی اپنی وہ استطاعت ڈیولپ نہیں کرتے، جس طرح پاکستان نے کی ہے، پاکستان کا تو بجٹ کہیں کم ہے، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم پہ اگر ہندوستان جارحیت کرے گا تو بھی ہم جواب دیں گے. اور لیکن یہ دکھائیں گے. پرسوں ہماری آپ سے بات ہوئی، آپ نے کہا تھا دکھانا چاہیے لیکن دکھائیں گے نہیں. آج بھی آپ کی یہ رائے ہے؟ کوئی ایسا پچھلے 48 گھنٹوں میں ایسا کچھ تو نہیں ہوا کہ آپ کی رائے تبدیل ہوئی ہو؟ نہیں، یہ مطلب دکھائیں گے تو اس وقت جب ضرورت پڑے گی. ہم کیوں کریں؟ دیکھیں نا، پاکستان برانڈش نہیں کرتا، میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک دو بندے ہمارے ہیں. نہیں، میں پاکستان کا نہیں پوچھ رہا، میں ان کا پوچھ رہا ہوں کہ عرب کنٹریز کچھ بیانات کے علاوہ آگے معاملہ جائے گا کیا؟ بس ٹھیک ہی ہے. دیکھیے جانا تو چاہیے، کیونکہ آج قطر ہے، کل کو دوسرے ہوں گے، جانا تو چاہیے. لیکن جاتا مشکل نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں، جانا چاہیے لیکن ہوتا جو جنگ ہے، جنگ تو شاید نہیں کریں گے نہ. یہ تاجر لوگ ہیں، یہ جنگ نہیں کرتے. لیکن اس کے شارٹ گیپ سے دیکھیں نا، سفارت خانے ہیں، تجارت ہے، ایئر لائنز آ جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈسرپٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا واضح پیغام چلا جائے گا نا ان کو. اور ساتھ ہی ساتھ قطر کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ اس قسم کے جو لوگ اگر جب آتے ہیں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہو، تاکہ قطر کے اپنے اوپر نہ کوئی کسی قسم کی ذک پہنچے. بہت بہت شکریہ سر اعزاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور عالمی منظرنامے کے حوالے سے آپ کو باخبر رکھیں گے. اب اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ تو ہمارے شو میں سے ہی کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. اس پر ابھی ہم ذرا بات کرتے ہیں اور ذرا کلیئرٹی لیتے ہیں. کل ہمارے پروگرام کے دوران کے پی کے سے تعلق رکھنے والے اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرانے سینئر رہنما میں سے جناب شوکت یوسف زئی صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب نے گندم کی ترسیل کی، یعنی کہ پنجاب میک شور کر رہا ہے ایز اے پروونس، ایز اے پالیسی، کہ کے پی میں اس کا ویٹ نہ ہے، اس کی گندم نہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارا 80% تو ہم لیتے ہی پنجاب سے، تو یہ اس میں کس طرح معاملہ چلے گا. اور اس وقت جو نون لیگ کے رہنما تھے، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر تھے، انہوں نے واضح الفاظ میں اس کی بالکل تردید کی. آج اس الزام کو پھر لگایا ہے نون لیگ پر، لیکن آج پی ٹی آئی نے نہیں لگایا. آج پیپلز پارٹی کے، جو کہ ٹھیک ان کی وابستگی دار ہے پیپلز پارٹی سے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ ایک ریاستی ہوتا ہے ان کے پاس، یعنی کہ گورنر ہے، اور گورنر بھی کے پی کے ہیں. وہ بھی آج یہ الزام پی ٹی آئی پر لگاتے ہیں. گورنر کے پی کے نے کیا کہا آپ کو آگے گفتگو میں چل کر بتائیں گے. پہلے آپ دیکھیے کل ہمارے شو میں شوکت یوسف زئی صاحب نے کیا الزام لگایا اور حکومتی نمائندے نے اس کا کیا جواب دیا. اتنا ذمہ دار آدمی جو ہے وہ اس کو اتنا بے خبر ہو کر بات کر رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر. 250-300-400 روپے اضافہ ہو گیا ہے. نوٹیفیکیشن پہلے بھی نہیں کیا تھا. ٹیکس سے اس طرف یہ آٹا، اور وہ آپ اپنے کسی بندے سے کہیں کہ جی آپ اوپن کر کے لے جائیں، ٹرک تو چھوڑیں. یہ نہیں جانے دے رہے. پہلے بھی انہوں نے بہت بڑی بات ہے، میں چوکر کھلایا تھا ہمارے لوگوں کو. چونکہ بڑی بات نہیں ہے، حساس بات بھی ہے. اگر یہ غلط ثابت ہوئی تو میں معافی مانگوں گا. دوسری بات جو ہم کریں گے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، متعدد بار ایک بات آ رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پہلی بار ہے کہ کسی ایک ایشو کے حوالے سے بیک ٹو بیک اتنی زیادہ ٹویٹس آئی ہیں خان صاحب کی. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ علی امین صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن روکیں آپ. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپریشن کیوں نہیں روک رہے؟ یعنی یہ آپ کیا کر رہے ہیں جملہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے، یعنی وہ ان واٹ ایور ورڈز یہ علی امین صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن روکا جائے. یہ آپریشن پی ٹی آئی کو ان پاپولر کرے گا. این پی کو ان پاپولر کیا ہے اس طرح کے آپریشن، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی اور بہت ساری چیزیں. اب انٹرسٹنگلی کے پی کے گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جو علی امین صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ اوپینین دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. آپ دیکھیے اس حوالے سے بیرسٹر سیف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا. Is there any kind of operation going on in KPK? Not at all. کوئی فارمل آپریشن نہیں ہے، کوئی ایسی فوجی آپریشن نہیں ہے. ہاں البتہ تو اور کوئی باقاعدہ آپریشن لانچ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، ایسی کوئی تیاریاں بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں؟ میرے معلومات کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ابھی اس وقت کوئی ایسی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے. اب ایک عجیب صورتحال ہے. ہم نے عمیر نیازی صاحب کو اپنے پروگرام میں زحمت دی، اور انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کر کہا کہ شمالی وزیرستان، ٹانک اور یہاں کے ہمارے ایم این ایز تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، تو میں تو انہی کی بات پہ یقین کروں گا. سیف صاحب نے بیان کیوں دیا مجھے نہیں پتا. پھر ہم نے، اور آپ دیکھیے عمیر نیازی صاحب نے کیا کہا. جو ایم این ایز ہیں ایجنسی سے وزیرستان اٹھا کے دیکھ لیں، باجوڑ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے اس چیز کے بارے میں کھلم کھلا بات کر رہے ہیں. ہمارے ٹانک کے ایم این اے وزیرستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ چل رہا ہے. میں تو ان کی بات مانوں گا نا جن کی نالج کا میں پریوی ہوں.
لیکن حیرت انگیز طور پہ جب اس کے بعد کے پی کی گورنمنٹ کے ترجمان فراز مغل صاحب کو ہم نے زحمت دی تو انہوں نے کم و بیش انہی علاقوں کے نام لے کے کہا کہ ٹانک وغیرہ میں انہوں نے کہا آپریشن نہیں ہو رہا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضرور ہو رہا ہے, جس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا, چونکہ وہ تو بھائی کہ ایک جگہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں تو وہاں کاروائی وہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی باقاعدہ آپریشن نہیں ہو رہا. یہ پھر فراز مغل صاحب نے کہا, اور یہ عمران خان صاحب کی حالیہ ٹویٹ کے بعد کہا, اور انہوں نے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ پھر یہ ٹویٹس کیوں ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, بھی گفتگو کا یہ حصہ بھی دیکھیے. خیبر پختونخوا میں جہاں تک بات ہے آپریشنز کی, تو کہیں پر بھی کوئی آپریشنز نہیں ہو رہا ہے. خان صاحب کی ٹویٹس بار بار اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پاس جتنی انفارمیشن پہنچتی ہے وہ اسی انفارمیشن کے بحاث کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. صوبے کے معاملات ڈیل کرتا ہے چیف ایگزیکٹو. تو اس پہ بھی ذرا کلیئرٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے, اور کیا یہ سب کچھ عمران خان صاحب اور علی امین صاحب کی ناراضگی کوئی اگلا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے. اور یہ جو ایشوز ہیں آپریشن افغانستان حساس ایشوز, اس پر عمران خان صاحب اور اسٹیٹ کا جو موقف بالکل الگ الگ ہے, اس سے کیا ہو سکتا ہے. ہم نے 2 سیاستدانوں اور 2 اینالسٹ کو زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب منیف فاروق صاحب اور جناب فہد حسین صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف سے جناب شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور نون لیگ سے جناب افنان اللہ صاحب. تو افنان اللہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو ایک بہت ہی سنگین الزام ہے. کل ہم حیران ہوئے پروگرام میں جب شوکت یوسف زئی صاحب نے بہت سخت باتیں کی, بلکہ ہم اس وقت ان سے کہہ رہے تھے کہ سر آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, اور یہ اس کی اہمیت بھی بہت ہے, اس کی حساسیت بھی بہت ہے. انہوں نے کہا میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, اور اگر یہ بات غلط ثابت ہوگی تو میں ٹیلی ویژن میں معافی مانگوں گا. انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ پنجاب نے گندم کی ترسیل پر کے پی کے لیے پابندی لگا دی, انہوں نے کہا بھائی ہم تو 80% لیتے ہی پنجاب سے ہیں, تو یہ کیا ایک طرف کہتے ہیں کہ ذرا ایمرجنسی کو بیپیکس میں ڈسکس کریں گے, مسئلے کو حل کریں گے, دوسری طرف ہمیں گندم نہیں دے رہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ اٹک میں جو بارڈر ہے پنجاب کے پی کے کا, وہاں پر آپ کھلا آٹا بھی لے کے جا کے دکھا دیں, کراس کر کے دکھا دیں, آپ کو کوئی نہیں لے کے جانے دے گا. جبکہ رانا احسان صاحب جو کہ پی ایم کے کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے کہا میں اس پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج گورنر کے پی کے جن کی وابستگی پیپلز پارٹی سے, انہوں نے بھی باقاعدہ ان ریٹن یہ الزام لگایا ہے گورنمنٹ پہ, تو یہ تو بہت زیادہ سنگین الزام ہے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو رانا احسان صاحب نے بات کی ہے, یہ بات یہی ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, مگر اگر آپ پی ٹی آئی کو پچھلے کچھ دنوں سے فالو کر رہے ہیں تو ان کا بہت دل چاہ رہا ہے, بہت ان کی خواہش ہے کہ جو نیپال میں ہوا وہ پاکستان میں بھی ہو جائے. تو وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے, آگ لگانے کے لیے جو ہے وہ کچھ طرح کی باتیں ماضی میں بھی انہوں نے کی ہیں, لسانیت پہ اپنی باتیں بھی کی ہیں, ایسی باتیں کی ہیں جن کا سر پیر نہیں ہے. یہ اسی چیز کی ایک سمجھ لیں کہتے ہیں کڑی ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ نہ میری نالج میں ہے. سر فیصل کریم کنڈی کا تعلق پی ٹی آئی سے تھوڑی ہے, اور وہ تو اس صوبے کے گورنر ہیں. اور میں آپ کو کچھ نکات پڑھ دوں ان کے ٹویٹ کے کوئکلی. The arbitrary ban imposed on تاریخ بتا رہے ہیں on August 31st by the government of Punjab on the supply of wheat and flour to Khyber Pakhtunkhwa is a blatant violation of Article 151 of the Constitution and a serious breach of national unity. اور آگے انہوں نے اور ہی بہت ساری پوری تقریر لکھی ہے. یہ تو پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, کوئی مطلب کہ کوئی اس کی کوئی ایویڈنس بھی تو دکھائیں نا. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب کہ نیریٹو بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی کہہ دینے سے, اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, آپ 50 دفعہ اٹک موٹر وے پہ کراس کریں نا تو آپ کو راستے میں کوئی بھی نہیں روکتا. یا میں کو 50 دفعہ تو میں کر چکا ہوں یہ والا کام. نہ کوئی وہاں پہ ناکا ہوتا ہے, نہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی چیز. نہیں وہ سارا سال نہیں, وہ تو ان دنوں کی بات کر رہے ہیں جب ابھی ہم ایک فوڈ سیکیورٹی کرائسس دیکھنے والے ہیں اگلے کچھ دنوں میں, خدا نہ خواستہ. تو ان دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں 2 منٹ کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ اسی طرح ہے, تو پھر اس کی کوئی ویڈیو ہوگی نا کہ کھلا آٹا بھی نہیں لے کے جانے دے رہا ہے, آٹا ہی نہیں لے کے جانے دے, تو کوئی ویڈیو ہوگی اس کی. دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ موٹر وے کے اوپر تو آپ کو کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے نا, کوئی چیک پوسٹ ہی نہیں ہے. جی ٹی اگر آپ بارڈر پہ روک دیا, جی بارڈر پہ کیسے روکیں گے, بارڈر پہ تو کوئی چیک پوسٹ ہی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے جی ٹی روڈ پہ, لیکن موٹر وے پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں اس لیے تو پھر موٹر وے پہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا روکنے کا, اگر آپ نے روکنا بھی ہو تو. تو بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر بات ہے انہی کیٹیگوریکل الفاظ میں, میں رانا احسان صاحب کی بات کو شاہد صاحب جی انڈورس کرتے ہیں کمپلیٹلی آپ. جی میں انڈورس کرتا ہوں. شاہد خٹک صاحب وہ کہتے ہیں کس بنیاد پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. کل رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی نوٹیفیکیشن کا اجرا ہوا ہوگا, نوٹیفیکیشن دکھا دو. اور آج افنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایسا کھلا معاملہ ہے کہ بارڈر پہ کوئی کھلا آٹا لے کے نہیں جا سکتا,
تو اس کی ایک تو ویڈیو ہوگی, ویڈیو دکھا دوں تو نوٹیفیکیشن یا ویڈیو ہے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ آج آٹا مل رہا ہے یا آٹا خیبر پختونخوا کو سپلائی ہو رہا ہے یا گندم سپلائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی. جب آپ اس ایشو کی بنیاد کی طرف جائیں گے, جب پنجاب کا کسان رول رہا تھا, جب پنجاب کے کسان سے کوئی گندم خریدنے والا نہیں تھا, تو انہوں نے خیبر پختونخوا کا رجوع کیا. ہم نے اوپن ڈور پالیسی دی ان کو کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو والے ہم نے پالیسی دی کہ آپ آئے, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ آپ سے گندم خریدے گی, اور ہم نے اپنے ضرورت سے زیادہ گندم خریدی پنجاب کے کسان سے. لیکن جو نگران حکومت کے دوران جو گندم یوکرین سے خریدی گئی تھی, اس گندم کی وجہ سے ہمارا جو لوکل زمیندار تھا وہ سارا بوجھ اس کے اوپر آ گیا, اور اس زمیندار سے یا اس کسان سے کسی نے بھی گندم نہیں خریدی جب وہ سستوں داموں فروخت کر رہا تھا, جب اس نے خرچ کیا تھا اپنے کھیت کے اوپر. تو اگر اس وقت حکومت پوری سارے صوبے مل کے وہ گندم خریدتے اور سپورٹ پرائز جو تھی وہ اچھی رکھتے اور اس کسان کا سہارا بنتے اور اس کسان کو پروٹیکٹ کرتے, تو یہ فوڈ سیکورٹی کی ایشوز آپ کے نہ ہوتے. ہمارے ملک کا المیہ ہے, ہمارے ٹھیک ہے شاہ صاحب کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے اکیڈمکلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا اکیڈمک تجزیہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو الزام لگا رہی ہے آپ کی پارٹی اور آج کے پی کے گورنر نے بھی لگایا, سب آپ نے لگایا, وہ تو انہی دنوں کا لگا رہا ہے, اور بہت بڑا سیریس الزام ہے. تو اس کی کوئی بنیاد ہوگی نا کہ بھائی وہ انہی دنوں کی, وہ آج کل پرسوں کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب نے کے پی کے کو آٹا دینا بند کر دیا ہے, اور ظاہر وہ موٹر وے کی جی ٹی روڈ کی بات کر رہے تھے, گڈس ٹرانسپورٹیشن زیادہ وہاں سے ہوتی ہے. تو اس الزام کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی ویڈیو, کوئی نوٹیفیکیشن؟ بادامی صاحب, جب تک آپ اس بنیاد کے اوپر بات نہیں کریں گے تو ایک آدھ ہفتہ دن 10 دن 20 دن آٹا گندم روکنا یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. چلو 20-25 دن روک دیں گے, دوبارہ شروع ہو جائے گا. یہ آٹا اور چینی ان دونوں میں یہ شارٹیج کیوں ہوتی ہے, اس پر تو تفصیل سے بات کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس الزام کی بڑی حساسیت ہے نا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے بارڈر پر, یہ اللہ نہ کرے پاکستان انڈیا تو نہیں ہے نا, ایک ہی ملک ہے, کہ تم نے بارڈر پہ چیک پوسٹ لگا دی اور آٹا نہیں لے کے آنے دے رہے. تو اگر الزام سچا ہے تو پنجاب کے خلاف کچھ ہونا چاہیے, جھوٹا ہے تو پھر کے پی کے جو عہدیدار کہہ رہے ہیں ان کے خلاف. پنجاب سے مراد نہیں کہ ان کے عہدیدار نون لیگ کے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ اگر آپ 20-25 سال کی جو ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ گندم روکنا, آٹا روکنا یہ روٹین بن چکا ہے. تو اگر آپ اس معاملے کو ابھی اتنا سیریس لے رہے ہیں تو یہ تو روٹین بن چکا ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو گندم کی یا آٹے کی ضرورت ہوتی ہے یا فوڈ کی کمی ہوتی ہے تو یہ اکثر اوقات بارڈر بند کر دیتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. اگر آج میرے نوٹس میں آپ ان کے اس الزام پہ کچھ کہنا چاہیں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بارڈر ہے کھلا, اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوگا تو ایک ویڈیو تو ہوگی. دیکھیں ابھی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا یا ویڈیو بنانے والا اپنے لیے کوئی اور مسئلے تو نہیں بنائے گا. اب ہم جا کے بارڈر کے اوپر تو میں نے تو خود نہ دیکھا ہے نہ میں ادھر گیا ہوں کہ میں ابھی ادھر آ کوئی کمنٹس کر سکوں. اگر شوکت یوسف زئی صاحب اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے آپ کے پروگرام میں تو انہوں نے دیکھا ہوگا, ان کو پتا ہوگا. اور شوکت یوسف زئی اتنے غیر ذمہ دار انسان نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑی سٹیٹمنٹ پارٹی کے بہاف کے اوپر دیں گے اور وہ کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. انہوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے پرکھا ہوگا اور ان کو پتا ہوگا ان چیزوں کا. اچھا, میں آگے بڑھتے ہوئے, ٹھیک ہے فاضل صاحب, اگر آپ اس پہ کوئکلی کوئی ایک کوئک کامنٹ کرنا چاہتے کیجیے گا, اور آگے میں چاہتا ہوں کہ ذرا 2-3 موضوعات بس جو تھوڑا سا وقت میں ڈسکس کر لیں. تو سر پھر میں نے منیب بھائی سے بھی یہ بات کرنی ہے, چونکہ منیب صاحب بھی اکثر یہ کے پی کے گورنمنٹ اور کے پی کے سی ایم اور خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ریپیٹڈلی عمران خان صاحب اپنے ٹویٹس میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی امین کو یہ ہدایت کرتا ہوں, یہ ہدایت کرتا ہوں, یہ ہدایت کرتا ہوں. یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ خان صاحب ان سے ناخوش ہیں یا پھر کمیونیکیشن کا پرابلم ہے؟ دیکھیے, ایک تو ویری کوئکلی جو ابھی بات ہو رہی تھی گندم کے حوالے سے, مجھے اس بات کی ایکچولی بڑی حیرت ہے کہ جو گورنر ہیں کے پی کے, انہوں نے بھی اس طریقے سے اوپن بیان دیا ہے, کیونکہ وہ ان کی جماعت جو ہے وہ تو مطلب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو چلو ٹیکنیکلی نہیں بھی ہے, گورنمنٹ میں تو بہت اچھا تعلق ہے, اتحادی ہے. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بالکل, اور اس میں جو میرے لیے اور زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اگر واقعی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو ان کو پبلکلی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. گورنمنٹ, وہ گورنر ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. تو اگر وہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو بڑا سیریس کمیونیکیشن یا کوآرڈینیشن کا بریک ڈاؤن ہے, اور اس کو
فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, پہلی بات. دوسرا میرے خیال میں دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, میں نے وہ خان صاحب کی ٹویٹس بڑے غور سے پڑھی ہیں, اور اس میں اگر آپ دیکھیں, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ خان صاحب وہ ٹویٹس خود نہیں کرتے, یا وہ جو پوسٹ ہے کوئی اور ان کے بہاف پہ کرتا ہے, لیکن جو جس طریقے سے ان کو اسٹرکچر دیا گیا ہے, جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اس سے تو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں. کم از کم میری تو یہ ریڈنگ ہے. تو یہ واقعی میں کمیونیکیشن گیپ ہے. کمیونیکیشن گیپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب جو بھی خان صاحب سے مل کر نکلتا ہے, اگر خان صاحب نے جو ان کا پارٹی کا واحد چیف منسٹر ہے اس کے لیے اگر کوئی پیغام دینا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو مجھے بڑی حیرت ہوگی کہ خان صاحب کو پیغام دے رہے ہیں اور وہ پیغام علی امین گنڈا پور صاحب تک یا تو پہنچ نہیں رہا یا غلط طریقے سے پہنچ رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کا امکانات کم ہیں, اور دوسری بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ جو احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں, شاید علی امین گنڈا پور صاحب جس طریقے سے ان کی تشریح کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے اور خان صاحب کے درمیان شاید کو تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین یا ڈفرنس آف اوپینین ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن. تو منی فاروق صاحب آپ ذرا بتائیں نا تجزیے اور معلومات کی بنیاد پر کہ یہ جو بار بار جو خان صاحب کے ٹویٹس آ رہے ہیں, میں علی امین کو یہ ہدایت کرتا ہوں, یہ ہدایت کرتا ہوں, یہ ہدایت کرتا ہوں. فرینکلی اگر ہم دیکھیں, پہلے یہ لگتا تھا, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی لائل نہیں تھے. انہوں نے بہت کوشش کی ہے عمران خان صاحب کے معاملات کو درست کرنے کی, جہاں جہاں ان کی رسائی تھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی کچھ کمپلشنز بھی ہیں, کچھ جو اب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا کسی کرسی پر تو کچھ ہیزرڈز بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اٹیچڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی موقف میں سختی عمران خان صاحب ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فلانے کے ساتھ ملاقات نہ کریں, آپ فلانے کے ساتھ تصویر نہ کھنچوائیں, آپ کی کیوں ملاقات ہوئی, کبھی محسن نقوی صاحب سے ملاقات پر ان کو تشویش ہوتی ہے, کبھی وزیر اعظم سے ملاقات پر تشویش ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو کچھ یہ مسائل کا سامنا بھی رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے اندر کہا جاتا ہے کہ میں علی امین کو کہتا ہوں کہ فوری طور پر جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں اور وہ نہ ہونے دیں, یا ایسی اس قسم کی باتیں. جو ان کے مشیر اطلاعات ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کے پی میں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, وہاں تو ٹارگیٹڈ کارروائی ہو رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. اب یہ تو اتنا بڑا ایک کنٹراسٹ ہے. ایسا تو نہیں میں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو علم ہی نہیں ہے یا ان کو کوئی صحیح معلومات نہیں پہنچا پا رہا. دوسری جانب یہ علی امین صاحب کو وہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ جائیں ادھر افغانستان جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے تو خود اب یہ بات, ہاں جی, اب انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ دیکھ تو میرا پاسپورٹ لاک ہے, مطلب میں نہیں جا سکتا. دوسرا یہ کہ میری ڈومین میں ہی نہیں ہے یہ. سو ان سو مینی ورڈز انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, کہ اور میرے مسائل ہیں یا جو کچھ بھی ہے. سو ابھی آئی تھنک گنڈا پور صاحب کو بھی ظاہری بات ہے جب آپ اس نظام کے اندر ہوتے ہیں, اب اسے بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. گنڈا پور صاحب کے خلاف کبھی وہ ایک بوتل والا کیس ہے وہ ہے اسلام آباد کے اندر, اس کو بھی تقریباً سوچئے 10 سال ہو گئے ہیں, 10-11 سال. کبھی اس کے اندر وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں گنڈا پور صاحب بھی ایک بڑی فائن لائن ہے جس کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اس کے لیے وہ سپریم کورٹ بھی گئے, لیکن آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے بھی ان کا ساتھ اس طرح نہیں دیا کہ بھئی آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں, ہم تو آپ کی ملاقات الاؤ نہیں کر سکتے. ماضی میں تو شاید یہ ایسا ہو سکتا تھا, لیکن آج کے ماحول میں تو یہ نہیں ہو سکتا. سو آئی ہیو اے فیلنگ کہ یہ چیز خاصی گنڈا پور صاحب کے نا خلاف بھی چلی گئی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو گنڈا پور صاحب کے خلاف جا کے بہت سی باتیں کی بھی ہیں, اور وہ ایک گروپ موجود ہے گنڈا پور صاحب کے خلاف جو عمران خان صاحب کے کان بھی بھرتا ہے. اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب سے عمران خان صاحب کے کچھ کلوز فیملی ممبرز خوش نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ گفتگو ہماری جاری ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں ہم دوبارہ. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر. ہمارے چاروں مہمان ہمارے ساتھ ہیں. تو شاہد خٹک صاحب, ایک تو مطلب میں آپ سے نہیں کہتا کہ جناب ہم پارٹی کے اندرونی اختلاف یا یہ وہ اس پہ بات وغیرہ, اس پہ میں کوئی سوال نہیں پوچھتا. میرا سوال بڑا بنیادی ہے ایشو سے متعلق, نہ کہ پارٹی سے متعلق, کہ کے پی کے میں آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. چونکہ اس میں واضح طور پہ دو بالکل اپوزٹ پوزیشنز ہیں.
اسی طریقے سے ابھی آج جو کے پی کے پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ کہا گیا ان ریٹن ہے قرارداد میں کالا وقت مسترد کیا جائے. سی ایم صاحب کہہ چکے ہیں ریپیٹڈلی کہ بننا چاہیے, پہلے کنسنسس کر لیا جائے. پھر تو کیا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, چاہے وہ آپریشن سے متعلق ہو, ڈیم سے متعلق ہو, باقی حوالوں سے ہو؟ بادامی صاحب, میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیل کے اندر سے ان کو ہماری زندگیوں کا اتنا خیال, اسپیشلی ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام کا, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا, کہ ان کو جیل میں بھی ہماری زندگیوں کا فکر ہوتی ہے. جب آپ جیل میں ہوتے ہیں, جب آپ ایک قیدی ہوتے ہیں, تو آپ اپنے اوپر زیادہ فوکس ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے ایک بہت عظیم اور بڑے لیڈر ہیں. ان کو خیبر پختونخوا اور اسپیشلی جو ہمارے ایکس پارٹا ہے یا مرج اضلاع ہے, ان کی لوگوں کی فکر زیادہ ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے کچھ ایریاز میں آپریشن بالکل ہے, اس کے وہاں پہ ملٹری آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. آپ باجوڑ یا ہمارے جو ضم شدہ اضلاع ہیں وہاں پہ بالکل آپریشن ہے. اور اس آپریشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف, تحریک انصاف کا موقف بڑا ہی واضح ہے کہ ان آپریشنز کو فل فور بند کرنا چاہیے. جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان کو فل فور بند کرنا چاہیے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں 22 بڑے اور تقریباً 200-250 چھوٹے آپریشن ہو چکے ہیں. تو ان آپریشن سے ہمارے موقف تو پھر سی ایم صاحب کا بھی بہت واضح ہے. سیف صاحب کہہ چکے ہیں ناٹ ایٹ آل, کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. فراز مغل صاحب ہے نا غالباً دوسرے ترجمان ہے, وہ تو باقاعدہ علاقوں کے نام لے کے کہہ چکے کہ وزیرستان, ٹانک, یہاں وہاں کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بیس وہ تو خیر ہر جگہ, وہ تو معمول کی بات ہے, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. ابھی اس وقت جب میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں تو کچھ ایریاز, کچھ اضلاع میں آپریشن بالکل ہو رہا ہے. اور اس آپریشن کو عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم اس کو بند کرائیں گے. ابھی پہلے تو عمران خان صاحب اس سے پہلے ڈائریکشن چیف منسٹر صاحب کو ڈائریکٹلی دے رہے تھے, لیکن اس دفعہ ان کی جو ڈائریکشنز ہے وہ ایم این ایز, ایم پی ایس کے لیے ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ بات کریں, اس ایشو کو آپ لوگ مل کے حل کریں. کیونکہ آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپریشن ہم کن کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ آپ سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ جی آپس میں پارٹی کے تمام جتنے بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر ڈسکس کریں. تو اب جب ان کی ڈائریکشن آ گئی ہے تو انہوں نے پبلک پوزیشن کیوں لی ہوئی ہے کہ نہیں ہو رہا آپریشن کسی قسم کا؟ اب یہ دیکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب جو ایک صوبے کے چیف منسٹر ہے اور واحد الیکٹڈ چیف منسٹر, باقی تو فارم 47 کے ہیں, ان کو جب رسائی نہیں ہے, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی وہاں پہ اڈیالہ جیل میں, تو ان کو پبلک میسج ہی آئے گا. تو جب ان کی ملاقات ہوگی, تو جب عمران خان صاحب اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب فیس ٹو فیس بیٹھیں گے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. عمران خان صاحب کو کنونس کریں گے. نہیں, میں اس کا نہیں پوچھ رہا شاہد صاحب, میں پوچھ رہا ہوں کہ علی امین صاحب کی, میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کے پی کے ہیں, وہ بھی ظاہر کے پی کے ہیں, علی امین صاحب نے پبلکلی یہ پوزیشن پھر کیوں لی ہوئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ابھی کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ آپریشن, کچھ ایریاز میں ہے آپریشن, باجوڑ میں آپریشن ہے, باجوڑ کے کچھ ایریا میں ہے, وزیرستان کے کچھ ایریاز میں ہے, ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ آپریشن ہے. آپ اس کو چھوٹے اسکیل کا آپریشن کہیں یا اس کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کہیں, لیکن ہے تو آپریشن وہاں پہ ملٹری جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو آپریشن کے حوالے سے ہمارا اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کوشش کرے گی علی امین صاحب کو اس موقع پہ کنونس کرنے کی. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب ہماری پارٹی کا ہے, وہ عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو عمران خان صاحب اور ان کی ملاقاتوں کو جب ریسٹرکٹ کیا گیا, جب اس کو لیمیٹڈ کیا گیا, تو وہاں پہ جیل میں جب وہ ان کی ملاقات ہوں گی تو وہ فیس ٹو فیس بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے ان کے ساتھ. لیکن وہ سے یہی شاید موقف تو دونوں کا الگ الگ واضح طور پہ نا, ایک کہہ رہا ہے کہ ایک مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے, ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہو رہا ہے, صحیح ہوگا وہ ہوگا, اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا. تو موقف تو دونوں کا الگ الگ ہے نا, جس میں سے کوئی ایک صحیح اور ایک غلط ہے. کچھ ایریا کوئی الگ الگ نہیں ہے. کچھ ایریاز میں جب میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ کچھ ایریاز میں آپریشن ہے تو پھر ہے. عمران خان صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ افغانستان جائیں, افغانستان میں مذاکرات کریں, ان سے بات چیت کریں, ان کی حکومت سے, وہاں پہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے, تاکہ ان کی سرزمین ہمارے سرزمین کے خلاف استعمال نہ ہو. بادامی صاحب یہ آپریشن کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پہ جو ملیٹنسی ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ایشوز ہے, یہ ہماری جانوں کا ایشو ہے, وہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا کی امن کا ایشو ہے.
تو عمران خان کا جو دور حکومت تھا، ہمارے دور حکومت میں جو پختونوں نے 3-4 سال امن کے ساتھ گزارے، آج بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ اس کو مس کر رہے ہیں. تو ہم اپنے خیبر پختونخوا میں بالخصوص ہمارے مرج ڈسٹرکٹ میں ہم امن چاہتے ہیں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ سینیٹر صاحب یہ ایک اور بڑا سیریس اور اگین بڑا حساس مسئلہ ہے کہ ایک صوبے کے متعلق ایک ٹھیک ہے سی ایم صاحب کی رائے اپنی جگہ، وہ آپ نے سنی لی، وہ بیرسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں ناٹ ایٹ آل نو آپریشن، اور ان کے ترجمان فراز مغل صاحب نام ہے جن کا غالباً صحیح نام لے رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ کہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. لیکن پارٹی کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے، پارٹی لیڈر کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مجھے ان کی بات سے سمجھ میں آئی ہے شاہد صاحب کی، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں. تو انٹیلیجنس بیس آپریشن اور جو نارمل آپ کو آپریشن ہوتا ہے اس میں کافی فرق ہوتا ہے. اب بہت فرق ہے اس میں. تو نہیں شاہد صاحب کیا آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بھی خلاف ہیں؟ سوری میں کوئکلی 30 سیکنڈ میں. نہیں دیکھیں آپ اس کو مکس نہ کریں. باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے، دیکھیں آپریشن میں آپ کو مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. جس آپریشن میں ڈسپلیسمنٹ ہو، جس میں آپ ہمیں بے گھر کریں، جس آپریشن کی وجہ سے ہمارے لوگ افیکٹ ہوں. دیکھیں ابھی اگر ایک جگہ پہ کوئی دہشت گرد موجود ہے، پولیس کو اطلاع ہے، سیکورٹی فورسز کو اطلاع ہے، تو برابر کارروائی ان کو کرنی چاہیے. لیکن ہمارا جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ بارڈر پار آ رہے ہیں ان کو بارڈر کے اوپر روکنا چاہیے. ان کو ادھر کیوں آباد کاریوں کی طرف آپ لے کے آ رہے ہیں؟ ان کو کیوں ادھر آباد کیا جا رہا ہے؟ ہماری یہ بنیادی اس کے اوپر آپ اگر کوئی لمبا پروگرام رکھ لیں تو ہم بہت لمبی ڈیبیٹ کر سکتی تھی اس کے اوپر. مجھے سمجھ میں آئی یہ بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے خلاف نہیں ہے، مگر اگر کہیں پہ لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ آپریشن کی وجہ سے اس کے یہ خلاف ہے. تو میں بطور حکومت کے نمائندہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، خیر پختونخوا کی جو حکومت کے نمائندے وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اور واقعی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. اب ظاہر ہے اگر ہمیں کہیں پہ کوئی لیڈ ملے گی کہ کہیں پہ کوئی کارروائی ہونے لگی ہے، کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہونے لگی ہے، وہ ملک میں کہیں بھی ہو، خیر پختونخوا نہیں کہیں بھی ہو، تو اس کے اوپر تو پھر ظاہر ہے آپ کو پری ایمپٹیو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہی کام ہو رہا ہے اس وقت. اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر معاملات بات چیت سے، ان کو آزاد کرنے سے، ان کی سزائیں ختم کرنے سے یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں نا، تو یہ سارا کام تو پی ٹی آئی کر کے گئی ہے نا. 40,000 لوگوں کو آباد بھی کیا ہے. جو مسلم خان جیسے لوگوں کو انہوں نے ان کی سزائیں ختم کر غلط کہہ رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں افنان صاحب، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ ثابت کر دیں جو آپ نے الزام لگایا ہے. بالکل ہم نے آباد کاریاں نہیں کی، بالکل ہم نے اجازت نہیں دی، اور میں آپ کو اس پروگرام میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ثبوت لے کے آئیں. سن لینا، میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ پروف کر دوں گا. میں آپ کو پورا کا پورا ہی وہ رپورٹ بھیج دیتا ہوں. آپ کے صدر نے سائن کیے ہیں پارڈن کے ڈاکیومنٹس دسمبر 2021 پبلک کر دیں. میں پبلک کیا ہے، پبلک کر دیں اگر انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کیا پبلشڈ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلشڈ ہے. پبلک کر دیں، ورنہ آپ مجھے بتا دینا. ایک سیکنڈ میری گزارش تو سنیں، نہیں گزارش تو سنیں نا، 2 منٹ میری بات تو سن لیں نا، پھر آپ اپنی بات کر لیجیے گا. بات یہ ہے کہ وہ پھر کیسے باہر آئے بغیر پارڈن کے؟ آپ کی حکومت تھی، آپ کا صدر تھا، کیسے باہر آئے وہ 150 لوگ جنہوں نے لوگوں کی گردنیں، جنہوں نے ذبح کیا ہوا تھا لوگوں کو؟ سب سے ہارڈ کور بدترین کرمنل جو ٹیررسٹ ان کو آپ نے نکال دیا باہر. ساتھ آپ نے ہزاروں لوگوں کو لا کے آباد کر دیا، اور آپ کے لیڈر یہ کہتے رہے ہیں، آپ کے لیڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے. نہیں گزارش سن لینا، اگر آپ میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ کے لیڈر یہ کہتے رہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. یہ پبلشڈ بات ہے، یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ انہوں نے کہا میں ان کو واپس نہ لاتا تو میں کیا کرتا. یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ کے لیڈر کے الفاظ ہیں کہ میں ان کو اگر واپس نہ لاتا تو میں کیا کرتا. اگر آپ چیلنج آپ رٹ لگا لی، آپ میری بات سن نہیں رہے نا. اگر آپ 2 منٹ میری بات سن لیں گے پبلک کر دیں. یار کیسے بھائی، پبلک آلریڈی ہے، آپ سن تو لینا میری بات. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کے لیڈر نے آن دا ریکارڈ یہ کہا ہے کہ میں ان کو واپس لا کے آباد نہ کرتا تو میں کیا کرتا. ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر، جو ہے وہ اخبار کے اندر آرٹیکلز ہیں، خبریں لگی ہوئی ہیں آلریڈی. یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس کو ایک دفعہ نہیں، بار بار آپ کے لیڈر نے ڈیفینڈ کیا ہے واپس لانے کو. ایک دفعہ نہیں، بار بار کہا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، میں ان کو واپس نہ لاتا تو میں کیا کرتا. یہ الفاظ تھے ایگزیکٹلی کوٹ ان کوٹ. تو بات یہ ہے کہ آپ ذمہ داری لیں، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں. آباد کاریوں کے اوپر ایک بھی چیز دکھا دیں.
میں آپ کو یہ الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے جو میں نے ابھی بولے. اپریل میں شہباز شریف نے اجازت دی اور اگر میری بات غلط ہو تو میں ایویڈنس لے کے آؤں گا. لا کے واپس آباد کیا, صدر آپ کے تھے, پارڈن آپ نے کیا. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, تو پارڈن آپ لے کے آئے ایویڈنس. اگر ہم نے کیا ہو تو میں بادامی صاحب کے پروگرام میں آپ ایویڈنس لے کے آئے, میں اپنے ایویڈنس لے کے آؤں گا. یعنی کہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا آج, چونکہ سیاسی مخالفت اس لیے پی ٹی آئی کام نہیں کر رہی. ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کا آپ حل نکالیں. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا, کوئی غلط کام بھی نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے روڑے اٹکا رہی ہے بس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات پبلشڈ ہے, اخباروں میں پبلشڈ ہے, یہ چیلنج کیے جا رہے ہیں, اس کو اخباروں میں اگر پڑھ لیں تو اسے پتہ چل جائے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی اب یہ کیونکہ جب اس طرح کے بیانات بار بار آئیں گے تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے نا وہاں کی عوام پر, اور سارا کچھ اس سے بھی ایک فضا پیدا ہوتی ہے نا. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ظاہر جن کو لا کے واپس آباد کیا گیا پی ٹی آئی کے دور میں اور جن کو پارڈن کیا گیا وہ دوبارہ اب انتشار پھیلا رہے, اور ان کی وجہ سے ہمارے جو ہمارے افواج کے لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور ہمارے عام عوام شہید ہو رہے ہیں, اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر جاتی ہے. اور یہ ابھی بھی اس چکر میں ہے کہ جو پکڑے گئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں, ان کو بالکل چھوڑ دیں تاکہ وہ کھلے گھومیں اور پورے ملک میں انتشار پھیلائیں. یہ ابھی بھی ان کے احساس چاہیے. میں منیب صاحب آئی ایم سوری, معذرت چاہتا ہوں, بڑا وقت لیا آپ سب لوگوں کا. منیب صاحب سوال میرا ذرا اس سے وسیع ہے, وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان, خارجہ پالیسی, آپریشن, یہ حساس ایشوز ہیں. کیا کے پی کے میں ایسی فضا بن رہی ہے, چونکہ افغانستان کا ایشو بہت زیر بحث آ رہا ہے, یہ کہ آپریشن کا ہے وہ, کہ جس کی وجہ سے آگے جا کر کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی ایک ایسا لگے کہ یار یہ تو اب ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں بن پا رہا, کیونکہ اگر کوئی بنتا بھی ہے تو ایک ٹویٹ آ کے وہ سب داغ دیتا ہے, کہ جس کی وجہ سے کے پی کے کی سیاسی حیت تبدیل ہو جائے آنے والے کچھ عرصے میں. اتنا ولنریبل یا سینسیٹیو معاملہ لگتا ہے آپ کو منیب صاحب؟ بادامی صاحب, میری بحثیت ایک پاکستانی خواہش اور دعا یہی ہے کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے, کیونکہ یہ کوئی ورکیبل سلوشن نہیں ہوتا. یہ جو ایمرجنسی پروویژنز آئین کے اندر ہیں یہ خالصتاً ایمرجنسی سچویشنز کے لیے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی ایک فیشنیبل کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کو, یا قابل عمل چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ لے آئیں اور پھر آپ کسی گورنر کے تھرو آپ صوبے کو چلواتے رہیں. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی اچھا سین ویو نہیں ہوگا, سوائے یہ کہ کچھ لوگ, اور ہسٹوریکلی بھی کبھی بھی یہ کوئی ورکیبل فارمولا بھی نہیں ہوا ہے. جس زرداری صاحب نے جب نون کے خلاف لگوایا وہ بھی ریگریٹ ہی کرتے رہے. فرحت اللہ بابر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ کہتے رہے زرداری صاحب مجھے غلط ایڈوائس دی گئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. ناظرین صحت رہی انشاءاللہ, تو اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.